Assalamu alaikum, this is Fahad, and in this video we will discuss about English essay. English essay में क्या चीज़ें होनी चाहिए ये हमें FPSC ने एक रिपोर्ट के अंदर बताई हैं और मैं कोशिश करूँगा कि इस रिपोर्ट जिसका नाम है गाइडलाइंस फॉर अ गुड एसे में वो सारी जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं वो उसका एनालिसिस भी दूं और समझाऊं आपको कि इन अ ब्रीफ वे कि क्या चीज़ें करने की आपको ज़रूरत है एक ऐसे में. सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस. CSS के जो 2014 के जो पेपर्स थे उनमें एग्ज़ामिनर्स ने अपने ये कमेंट्स दिए हैं कि एक तो स्टूडेंट्स की कॉन्सेप्चुअल लिंग्विस्टिक और राइटिंग कॉम्पिटेंसी जो है वो चेक की जाती है. इसका मतलब ये कि स्टूडेंट्स के कॉन्सेप्ट्स क्लियर हों, जार्गन मिसफिट ना हो, इररिलेवेंट स्टफ़ ना हो. अगर जार्गन कोई ऐसी चीज़ कोई ऐसा कॉन्सेप्ट उसमें आप यूज़ कर रहे तो उसको एक छोटी सी तरीके से आप उसको ब्रीफ एक छोटी सी लाइन में आप उसको डिफ़ाइन भी कर दें कि इस कॉन्सेप्ट का क्या मतलब है. बिकॉज़ ऐसे इज़ अ लॉन्ग ऐसे इट्स अ लॉन्ग राइटिंग पीस. उसमें आपको एक डेफिनेशन भी देनी होती है पूरे एक टॉपिक की, लेकिन उसके साथ साथ अगर आप कोई नया ऐसा मुश्किल टर्म यूज़ कर रहे हैं या कॉन्सेप्ट यूज़ कर रहे हैं जैसे बटरफ्लाई इफ़ेक्ट, तो इसका मतलब ये है कि आपने उसके अंदर वो कॉन्सेप्ट एक लाइन में समझाना भी है और फिर रिलेट भी करना है उसको. तो इसी वजह से उसमें लिखा हुआ होता है पेपर के अंदर कि आप डिस्क्रिप्टिव की भी क्वालिटीज़ होनी चाहिए आपके ऐसे के अंदर. सो कॉन्सेप्चुअल का मतलब ये है कि आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हों. तो वो किस तरह क्लियर होंगे वो इंशाल्लाह कभी और मैं आपको बताऊंगा, लेकिन अभी सिर्फ ये देखते हैं कि इसके अलावा लिंग्विस्टिक कैपेबिलिटीज़ यानी आपकी अंग्रेज़ी के ऊपर बहुत अच्छा अबूर हो, आपकी राइटिंग कॉम्पिटेंसीज़ भी चेक की जाती हैं, तो आपके इंग्लिश ग्रामर में कोई भी मिस्टेक ना हो, आपकी स्पेलिंग में मिस्टेक्स ना हो, आपकी इंग्लिश के जो टेंसेस हैं वो ठीक हों, आपकी जो राइटिंग है वो एकेडमिक हो, और आपके जो लैंग्वेज की जो भी टेक्निकलिटीज़ हैं आप उनको फॉलो करें, आप कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक ना करें. ये सारी चीज़ें इसमें देखी जाती हैं. लेकिन उन्होंने कहा कि हमने एक तो नॉलेज की कमी देखी, शैलो नॉलेज थी सब्जेक्ट की, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी नहीं थी, फिर ग्रामेटिकल मिस्टेक्स थी, इनएप्रोप्रिएट चॉइस ऑफ वोकैब जो मैंने आपको बात बताई, फिर स्टेरियोटाइप आंसर्स थे यानी कि यूनिक चीज़ नहीं थी, क्रिएटिविटी नहीं थी. अगर क्रैम्ड चीज़ें आप लिख के आएंगे या ऐसी चीज़ें जो आम जाम टॉक शोज़ में नज़र आती हैं हमें, या किसी भी न्यूज़पेपर में नज़र आती हैं, या आम लोगों के ज़ुबान पे जो बिलीव्स हैं, अगर वो आप वहाँ पे लिख के आएंगे तो फिर आपके पास कोई भी ओरिजिनलिटी नहीं है. एग्ज़ामिनर्स आपकी ओरिजिनल सेल्फ़ को देखना चाहते हैं, आपके अंदर की जो खसूसियात हैं वो देखना चाहते हैं, आपकी क्रिएटिविटी देखना चाहते हैं, आपके अंदर जो यूनिक क्वालिटीज़ हैं, यूनिक आर्ग्यूमेंट्स हैं, बिलीव्स हैं, वो देखना चाहते रादर दैन स्टीरियोटिपिकल व्यूज़ ऑफ द प्रॉब्लम्स. तो इस तरीके से अगर आप लिखेंगे तो मुझे यकीन है कि आपके जो आंसर्स होंगे वो ओरिजिनल होंगे और एग्ज़ामिनर समझेगा कि दिस पर्सन इज़ यूनिक एंड दिस पर्सन इज़ कैपेबल ऑफ बीइंग एन ऑफिसर. फिर उसके अलावा कन्फ्रंटेशनल डिस्कोर्स की भी कैपेबिलिटी नहीं थी. इसका मतलब ये कि आप डिबेट नहीं कर पा रहे, आप अपने आर्ग्यूमेंट्स स्ट्रॉन्गली नहीं पेश कर पा रहे. इसका मतलब ये भी है कि आपके जो आर्ग्यूमेंट्स हैं वो लॉजिकल नहीं हैं, वो उनके कोई प्रीमिस नहीं है, उसकी कोई फैक्ट आप उसको नहीं पेश कर रहे,
آپ اپنا اوپینین کلیئرٹی کے ساتھ نہیں پیش کر پا رہے. آپ کے سامنے جو کوشچن ہے یا اس کوشچن کے اندر مختلف قسم کے ڈائمنشنس ہیں, مختلف قسم کے ویوز ہیں, اس کو آپ چیلنج نہیں کر پا رہے, اس کو آپ آنسر نہیں کر پا رہے. یہ کس طرح ڈیولپ ہوں گے, کریٹیوٹی کیسے آئے گی, لاجیکل کیسے ہوگا, انشاءاللہ میں اس چینل کے ذریعے آپ کو بتاتا رہوں گا. اس کے علاوہ یہاں پہ کوہیزو پیراگرافس کی بھی بات ہو رہی ہے. کوہیزو پیراگرافس کا مطلب یہ کہ سارے جو بھی آپ پیراگرافس لکھ رہے, جو بھی آپ بات کر رہے, انسائڈ دی پیراگراف یا پھر انسائڈ دی انٹائر ایسے, یعنی کہ 2 پیراگرافس کے بیچ میں بھی ایک کوہیزونیس ہونی چاہیے. کوہیزونیس کا مطلب یہ کہ کنیکشن ہونا چاہیے. آپ جو بات پہلے کر رہے وہ بعد میں بھی آپ بات کریں, اس سے ریلیٹڈ بات کریں اور آپ بے تکی بات نہ کریں. یعنی کہ ایسا نہ ہو کہ آپ ایئرپلین کی بات کر رہے اور اس کے بعد آپ آ جائیں کسی بھی ریلیونٹ چیز کی بات کریں, جیسے کہ آپ کمپیوٹر کی بات کر لیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک ریلیٹڈ سیکوینس ہونی چاہیے آپ کے تھاٹس کی, تاکہ ایگزامینر کو پتہ چلے کہ یہ کس طریقے سے اپنے تھاٹس جو ہے وہ سوچتا ہے اور ایک بات سے دوسری بات تک کیسے جاتا ہے. تو اس کو بولتے ہیں کوہیزونیس. اور یہ صرف ایک بات سے دوسری بات میں نہیں ہونی چاہیے, بلکہ یہ 2 پیراگرافس کے بیچ میں بھی ہونی چاہیے. یہ کس طرح ہوگی, اس کی ٹیکنیکلٹیز ہیں وہ انشاءاللہ ہم بعد میں دیکھیں گے. پھر ریڈنگ, ایکسٹینسو ریڈنگ نہیں ہوتی اسٹوڈنٹس کی, تو یہ سجیسٹ کرے کہ ریڈنگ اسٹوڈنٹس کو کرنی چاہیے. خاص کر کے جو سی ایس ایس کے کینڈیڈیٹس ہیں ان کے لیے تو ریڈنگ انیویٹیبل ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کو بھی یہ ریڈنگ ہیبٹ ڈیولپ کرنی چاہیے. اور وہ کیسے ہوگی وہ بھی پھر ہم دیکھیں گے. and appreciable performance approach and subject but lacked majority of these characteristics. okay, اب ہم آتے ہیں CSS CE 2016 کے انگلش ایسے کے پیپر کا انالیسس کرنے کے لیے. اچھا, اس میں تو ایک تو ہے کہ آئیڈیاز رینڈملی پریزنٹ کیے گئے. اس کا وہی مطلب ہے کہ کوہیزو نہیں تھی, کوہیزو ایسے نہیں تھا. ایک آرگیومنٹ یا ایک پیراگراف سے دوسرے پیراگراف میں کوئی ریلیشن نہیں تھا. آپ نے جو آئیڈیاز تھے وہ بس آپ نے پھینک دیے, آپ نے اس کو کسی طرح سے لاجیکل ریپریزنٹیشن نہیں دی آپ نے اس کی, جس کی وجہ سے ایسا لگ رہا تھا کہ زبردستی کوئی آئیڈیا گھسایا جا رہا ہے, جس کی وجہ سے ایگزامینرز نے ایسے کے اندر 2016 میں کم مارکس دیں. پھر ہم آتے کہ ریسرچ بیسڈ فیکٹس نہیں تھے, یعنی کہ اور وداؤٹ اینی لاجیکل ریزننگ. لاجیکل ریزننگ کی بات میں کر چکا, لیکن ریسرچ بیسڈ فیکٹس کا مطلب یہ کہ آپ نے کوئی فیکٹ اور فگر آپ نے پیش کی تو ہو سکتا ہے کہ وہ یا تو غلط ہے یا تو آپ نے اس کا سورس کوٹ نہیں کیا. آپ نے یہ نہیں بتایا کہ ورلڈ بینک کی رینیوبل انرجی پالیسی یا رپورٹ کے اوپر کے اندر یہ ڈیٹا موجود ہے. آپ نے یہ نہیں بتایا کہ پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس نے یہ ڈیٹا دیا ہے کہ پاکستان میں 24% پاورٹی ہے اور کس لیول کی ہے, یعنی کہ کس اسٹینڈرڈ کی ہے, نیشنل پاورٹی لائن کی ہے یا پھر گلوبل جو پاورٹی انڈیکس ہے اس حساب سے ہے. تو یہ ساری چیزیں آپ نے ڈسکس کرنی ہے ایسے کے اندر. اسی وجہ سے ایسے کا جو ایسے ہوتا ہے وہ 3000 ورڈز کا ہوتا ہے. ایک چھوٹا سا آنسر نہیں ہوتا 700 ورڈز کا جو آپ باقی پیپرز میں لکھتے ہیں. یہ ایک پورا ایک ایسے اسی لیے ہے تاکہ آپ اس میں میکسیمم چیزیں بہت کلیئرٹی کے ساتھ ڈیٹیل میں آپ ڈسکس کر سکیں, اور جس کو ضرورت ہے ڈیٹیل میں پیش کرنے کی وہ آئیڈیا آپ ڈیٹیل میں پیش کریں, جیسے کہ کانسیپٹ یا پھر کوئی ایسا فیکٹ جو بہت عام طرح سے
لوگ اس کے ساتھ واقف نہیں ہے. جیسے کہ پاکستان کی پاپولیشن 210 ملین تقریباً ہے, تو یہ سب کو پتہ ہے, ٹھیک ہے جی. لیکن اگر آپ کوئی خاص کوٹیشن دے رہے, فیکٹ دے رہے, جیسے کہ پاکستان جینڈر انڈیکس میں بہت لو ہے, تو آپ یہ نہیں بتا رہے کہ کون سے نمبر پہ ہے. تو جینڈر انڈیکس پہ آپ بتائیں گے کہ 144 نمبر پہ ہے آؤٹ آف 145 کنٹریز میں سے, اور یہ کون سا انڈیکس ہے, کون دیتا ہے اس کو. تو یہ چیزیں جو ہیں, یہ ریسرچ بیسڈ فیکٹس جو ہیں وہ بھی پیش کرنے ہیں آپ نے ایسے میں, اور یہ زیادہ سے زیادہ کریں گے تو تبھی جا کے آپ کا جو آنسر ہے وہ لاجیکل ہوگا. اسی کو کہتے ہیں لاجیکل آرگیومنٹ, کہ آپ اپنے آرگیومنٹ کو فیکٹس کے ساتھ آپ پریزنٹ کرتے ہیں, اس کو سولیڈیفائی کرتے ہیں. ان ادر ورڈس, اس کے لیے آپ کو بہت ساری ریڈنگ کرنی پڑے گی, اور نوٹس بھی آپ نے اچھے بنانے ہوں گے اور اپڈیٹ بھی کرنا ہوگا. اسی وجہ سے میں کہتا ہوں کہ آپ ڈیجیٹل نوٹس بنائیں, اسپیشلی کرنٹ افیئرس کے یا ایسے کے, تاکہ آپ اس کو اس میں نئی چیزیں جو ہیں آپ ریسرچ کے ساتھ اس میں ایڈ کرتے جائیں. اگر آپ 1 سال بعد ایگزام دے رہے اور آج کوئی ورلڈ اکانومک فورم کا انڈیکس کا کوئی ڈیٹا آیا ہے, تو ہو سکتا ہے کہ یہ آؤٹ ڈیٹ ہو جائے 1 سال کے بعد, تو آپ نے پھر اس میں ایڈیشن کرنی ہے. تو دس از ویری امپورٹنٹ. پھر ہم آتے ہیں کہ ملٹیپل اینگل سے آنسر نہیں دیا گیا, آرگیومنٹس نہیں دیے گئے. اس کا مطلب یہ ہے کہ کمپریہنسو ایسے نہیں تھا. اس کا مطلب ہے کہ کوئی ایسا اینگل جو امپورٹنٹ ہے مینشن کرنا اس ایسے کے ٹاپک میں, وہ نہیں دیا گیا. تو یہ اس کا تعلق بنتا ہے کہ آپ برین اسٹارمنگ ایسی کریں جس میں آپ میکسیمم آئیڈیاز رف پیج پہ آپ لکھیں, اور اس کے بعد آپ ایڈریس کرنے کی کوشش کریں موسٹ ریلیونٹ پوائنٹس کو. ایسا نہ ہو کہ کوئی امپورٹنٹ چیز جیسے کہ انرجی کرائسس پہ اگر ایسے آ گیا ہے اور آپ انرجی کرائسس میں سرکولیٹ ڈیٹ کا ہی ایشو جو ہے نہ کریں ڈسکس ایشو, تو ہو سکتا ہے کہ آپ جو ہے مارکس اچھی نہ حاصل کر پائیں, کیونکہ دس از ویری امپورٹنٹ. تو اس لیے آپ نے اسٹڈی کے دوران بھی دیکھنی ہے کہ بار بار کون سی چیزیں ہر رائٹر پیش کر رہا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ڈائمینشنس بہت ضروری ہیں. تو وہ آپ نے ملٹیپل اینگل سے آنسر دینا ہے ایسے کو, کیونکہ ایسے کی ایک اسٹیٹمنٹ ہوتی ہے اور اس ایسے کی اسٹیٹمنٹ کو آپ ایکسپینڈ کرتے ہیں مختلف ڈائمینشنس میں, آپ ڈیٹیل میں اس کو لکھتے ہیں. تو پھر کوشش یہ کریں کہ زیادہ سے زیادہ آئیڈیاز کو آپ ایڈریس کریں. پھر پراپرلی اسٹرکچرڈ نہیں تھا. اس کا مطلب یہی ہے کہ آئیڈیاز ریلیونٹ نہیں تھے, یا پھر جڑے ہوئے نہیں تھے, کنیکٹڈ نہیں تھے. ارریلیونٹ آئیڈیاز کے علاوہ اس میں لاجیکل جو سیکوینس تھی وہ نہیں تھی. جیسے ہم نے پہلے دیکھا کہ رینڈملی جو ہے وہ آئیڈیاز یا پیراگرافس لکھے گئے تھے. کوشش کریں کہ آؤٹ لائن جب آپ بنا رہے ہیں رف میں, تو اسی دوران آپ ایسا اسٹرکچر اپنے ذہن میں بنائیں کہ اگر میں یہاں پہ یہ بات ختم کر رہا, فار ایگزامپل ٹریڈ کی بات میں ختم کر رہا, تو اس کے اگلے میں اکانومکل ایکٹیویٹیز کی بات کروں, یا امپلائمنٹ کی بات کروں, یا انڈسٹریل ری لوکیشن کی بات کروں. تو اس طرح سے آپ نے ذہن میں ہی سوچنا ہے, اور یہ پریکٹس کے ساتھ بہتر ہوگا. پھر اس میں ایک چھوٹی سی بات یہ ہے کہ آؤٹ لائن میں جو چیزیں لکھی جاتی ہیں وہ ڈسکس نہیں کرتے اسٹوڈنٹ. تو کوشش ضرور کیجیے کہ آؤٹ لائن میں جو چیز آپ لکھ رہے ہیں وہ ایسے میں بھی آپ ڈسکس کریں, مس نہ کریں. اور اس کا یہ طریقہ ہے کہ جب آپ ایسے لکھ رہے ہیں تو پیراگراف کے اینڈ پہ اور نئے پیراگراف کے شروع سے پہلے کرنے سے پہلے آپ آؤٹ لائن اپنی دیکھ لیں کہ اس میں کون سا آپ نے پوائنٹ ڈسکس کیا ہے, تو وہ ساری چیزیں آپ اس میں ایڈ کرتے جائیں ایسے کے اندر. 2017 میں ایگزامنرز کیا کہتے ہیں کہ آرگیومنٹیشن, کانٹینٹ, لینگویج اور انٹلیکچوئل سگنیفائر کی بنیاد پہ ایسے چیک کیے گئے.
اور اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک تو آرگیومنٹیشن میں نے آپ کو ڈیٹیل میں بتا دیا آرگیومنٹس کیا ہوتے، فیکٹس کے ساتھ آپ اس کو کیسے اسٹرانگ بناتے. اور پھر کانٹینٹ ہے، کانٹینٹ کا مطلب کہ آپ کے پاس ڈیٹا ہونی چاہیے، آپ کے پاس اچھے آئیڈیاز ہونے چاہیے، آپ کے پاس ٹاپک کے سارے اینگلز آپ کو پتہ ہونے چاہیے اور وہ آپ ڈسکس بھی کریں. پھر لینگویج بھی پتہ ہے آپ کو کہ انگریزی کی جو بھی ٹیکنیکلٹیز ہیں وہ بھی ہونی چاہیے. پھر انٹلیکچوئل سگنیفائر کا مطلب یہ کہ آپ کی جو انٹلیکچوئل ایبلٹی ہے، آپ کے تھنکنگ کا اسٹائل، آپ کی سوچ اور آپ کے سوچنے کا طریقہ، آپ کے بلیفس، آپ کے اوپینینس، یہ میٹر بہت کرتے. ایسے میں یعنی کہ لینگویج کی کیپیبلٹی، کانٹینٹ، نالج، اس کے علاوہ اگر کوئی چیز چیک کی جاتی ہے تو وہ آپ کے اوپینین ہے. آپ کے اوپینین ہی بتاتے کہ آپ کتنے انٹیلیجنٹ ہیں، آپ کتنے اسمارٹ ہیں، آپ کا ورلڈ ویو کیسا ہے. اگر آپ کا ورلڈ ویو ٹھیک نہیں ہے تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ وہ آپ کو سی ایس پی کی پوسٹ کے لیے لائق نہیں سمجھیں گے. اچھا جی، پھر کوالٹی اینڈ لیول آف کرٹیکل آرگیومنٹ بھی دیکھا گیا اور وہ کہتے ہیں کہ وہ پور تھا. پھر کنٹینشن اینڈ ٹاپکس، اچھا ور انیبل ٹو آئیڈینٹیفائی ڈورمنٹ کنٹینشن اینڈ ٹاپکس. اس کا مطلب یہ ہے کہ ٹاپکس کو صحیح سمجھ نہیں پائے، ٹاپکس کو بریک ڈاؤن نہیں کر پائے، اور ٹاپک کو کے اندر کون سی اینگلز ہیں، کون سے ڈائمینشنس ہیں، وہ ٹھیک سے سمجھ نہیں پائے کہ ٹاپک کی ڈائریکشن کیا ہے. تو یہ ساری چیزیں جب آپ نہیں ڈسکس کرتے تو پھر ظاہر ہے کہ مارکس کم آتی ہیں. انیڈیکویٹ اور irrelevant کنٹینٹ اس میں شامل تھا. پھر موسٹ ویریفائنگ aspects of essay was the wrong use of English language. The sentence structure was glaringly flawed. Sentence structure کے اوپر آپ نے کام کرنا ہے، grammatical اور spelling mistakes نہ ہوں. Intellectual level of essays was mediocre. Candidates were unable to grasp even the topic. یہ تھا 2017 کا. اب 2018 کے اوپر آتے. کرٹیکل اور سبجیکٹیو اپروچ چیک کی جاتی ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ 2018 میں ڈیموکریسی ان پاکستان، رول آف لا، سیف گارڈنگ ہیومن رائٹس اینڈ سول لبرٹیز ڈیورنگ فائٹ اگینسٹ ٹیررزم اینڈ کرپشن، اس کے اوپر اچھے ایسیز ان کو ملے. لیکن اس کے علاوہ کہتے ہیں کہ گلوبل وارمنگ، سی پیک کے جو ایسیز تھے ان کا جو کانٹینٹ تھا وہ بہت ایسا لگ رہا تھا کہ کریمڈ ہو، یا جو سب لکھ رہے تھے وہی چیز لکھ رہے تھے اسٹوڈنٹس. یعنی کہ ایسا لگ رہا تھا جیسے کہ یوٹیوب کی ویڈیوز سے یا مارکیٹ میں جو بکس ہیں یا لیکچرز جو اویلیبل ہیں اکیڈمی والے بتاتے ہیں، تو وہی چیزیں شاید ہر کوئی اسٹوڈنٹ لکھ رہا ہے، جس کی وجہ سے ظاہر ایگزامینرز تو 2 ہی ہوتے ہیں اور دونوں کے پاس ساری کاپیز آتی ہیں، یعنی ڈبل چیکنگ ہوتی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایگزامینرز کو پتہ چل جاتا ہے کہ اس کے پاس کوئی یونیک چیز نہیں ہے. اور چاہے آپ نے کہیں سے دیکھا بھی نہ ہو، کہیں سے پڑھا بھی نہ ہو، لیکن آپ کے پاس اگر آئیڈیاز وہ ہیں جو دوسروں کے پاس بھی ہیں، آپ کے پاس یونیک آئیڈیاز نہیں ہیں، تو پھر ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ کو ایگزامینرز کم مارکس دیں. اچھا جی، اس کے بعد کمپریہنسو ایسے نہیں تھا. کمپریہنسو کا مطلب یہ ہے کہ آئیڈیاز جو ہیں آپ میکسیمم نہیں پیش کر پا رہے. اچھا جی، اس کے علاوہ فیسیلیٹیشن اینڈ گائیڈنس آف ایسپیرنٹس کے لیے یہ آگے جو ایگزامینرس ہیں وہ بتاتے ہیں کہ ایسے کیسا ہونا چاہیے. اصل جو مزہ ہے وہ اس بات میں ہے. اچھا جی، سبجیکٹ ایکسپرٹ ایگزامینر 1 کہتا ہے کہ بگننگ پراپر ہونی چاہیے، کمپیکٹ ہونی چاہیے،
elaborated topic sentence that must reflect the candidate's clear understanding of the topic. देखिए जी, पैराग्राफ के का जो स्ट्रक्चर है उसके शुरू में एक टॉपिक सेंटेंस होता है जिसका मकसद ये होता है कि पढ़ने वाले को ये बताए कि ये पैराग्राफ किस टॉपिक को डिस्कस करेगा, एड्रेस करेगा, ये पैराग्राफ किस हवाले से लिखा गया है, इसका मेन आर्गुमेंट क्या है, ये कहना क्या चाहता है। तो वो आप कोशिश करते हैं कि पहली लाइन में लिखते हैं। तो ये होता है। अगर दूसरी लाइन में आता है तो भी नो प्रॉब्लम, लेकिन टॉपिक सेंटेंस इज़ अ मस्ट फॉर पैराग्राफ, और टॉपिक सेंटेंस आपका क्लियर होना चाहिए, ये एग्जामिनर कहता है। यानी कि ये एक बिगिनिंग जो है वो प्रॉपर होनी चाहिए। ठीक है जी। उसके अलावा लैंग्वेज ठीक होनी चाहिए, उसमें कोई मिस्टेक ना हो, वोकेब जो है वो अच्छे से इस्तेमाल की गई हो, इनएप्रोप्रिएट वर्ड्स ना यूज़ किए गए हों। फिर लिटरेसी एंड इडियोमेट्रिक एक्सप्रेशन ये तब आएगा जब आप बात करेंगे रेगुलरली इंग्लिश में, या पढ़ेंगे रेगुलरली, बुक रीडिंग होगी और लिखेंगे रेगुलरली। आप अगर मूवीज़ देखने का आपको शौक़ है या सीरियल्स, तो वहाँ से भी आप सीख सकते हैं। फिर टर्मिनोलॉजी जो है वो भी आपने यूज़ करनी है। अगर ग्लोबल वार्मिंग की बात हो रही है तो आपने बताना है कि मिटिगेशन क्या होती है, अडॉप्टेशन क्या होती है, वाटर बॉडीज़ या फॉरेस्ट या इकोसिस्टम या जो भी क्लाइमेट चेंज के हवाले से या ग्लोबल वार्मिंग के हवाले से, जैसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन की जो गैसेस हैं उसके बारे में बात करना। तो ये सारी चीज़ें भी उसमें शामिल होनी चाहिए ऐसे में, अगर ज़रूरत पड़े तो, लेकिन रेलेवेंट हो। फिर थॉट्स भी रेलेवेंट हो, और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ आइडियाज़, दिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। इसका मतलब यही है कि आप सीक्वेंस के साथ बात करें, आप रैंडम बात ना करें। फिर अरेंजमेंट ऑफ मटेरियल इन पैराग्राफ्स, ये भी उसी के साथ रिलेटेड है। और फिर है आर्ग्यूमेंट रीचिंग द कंक्लूजन। इसका मतलब एक पूरा ऐसे इस तरह से डिज़ाइन किया गया हो कि आप इंट्रोडक्शन में एक इंटरेस्ट बनाएं, क्रिएट करें, पैदा करें रीडर के जहन में, एग्जामिनर के जहन में। फिर आप थीसिस स्टेटमेंट दें जिसमें आप पूरे ऐसे का एक अपना आर्ग्यूमेंट दें कि मेरा ये बिलीफ है, और मैं फिर आर्ग्यूमेंट्स जो आप हर पैराग्राफ में देंगे उसको, उन आर्ग्यूमेंट्स को अपने मेन आइडिया के साथ रिलेट करेंगे जो थीसिस स्टेटमेंट होगा ऐसे का। और उसके बाद आप एक लॉजिकल ऑर्डर में आकर आप उसको कंक्लूड करेंगे और आखिर तक पहुंचेंगे, और फिर आखिर में आप बताएंगे कि ये मैंने इस तरह से प्रूव किया है। सो दिस इज़ कॉल्ड कोहेजन इन डेवलपमेंट ऑफ आर्ग्यूमेंट रीचिंग द कंक्लूजन। फिर लैंग्वेज में क्लैरिटी होनी चाहिए, आइडियाज़ में भी क्लैरिटी होनी चाहिए, और डिबेट टिंग स्टाइल में ऐसे इज़ आई थिंक इज़ अ डिबेट। और इसमें अगर आप वैसे डिबेट करते रहते हैं, स्पीचेस करते रहते हैं, या फिर इवन फ्रेंड्स में डिस्कस करते रहते हैं ऐसे टॉपिक्स वगैरह जिसमें डिबेट करने की ज़रूरत होती है, प्रूव करने की ज़रूरत होती है, तो मैं समझता हूँ कि ये जो है आपको ऐसे में फ़ायदा देगा। यहाँ पे मैं एक आपको सजेशन दे देता हूँ। देयर इज़ अ मूवी क्लासिकल, दिस इज़ वन ऑफ माई फेवरेट मूवी, आप उसको देखें। इट्स कॉल्ड 12 एंग्री मैन। इट्स अ ब्लैक एंड वाइट मूवी बट इट्स एन एक्सेलेंट मूवी। इसमें आप सीखेंगे कि लॉजिकल आर्ग्यूमेंट्स कैसे पेश किए जाते हैं, डिबेट कैसे की जाती है, किस तरह परसुएट किया जाता है किसी को। जैसे कि ऐसे में आप परसुएट करते हैं ना, दूसरे को कन्विंस करते हैं कि मेरा आइडिया ठीक है, मेरा ओपिनियन, मेरा आर्ग्यूमेंट ठीक है। तो ये मूवीज़ से भी आप सीख सकते हैं। 12 एंग्री मैन इज़ द बेस्ट फॉर दिस पर्पज़। फिर कॉम्प्रिहेंसिवनेस होनी चाहिए, आइडियाज़ मैक्सिमम आप प्रेजेंट करें। फिर ये लॉजिकल प्रेजेंटेशन ऑफ आर्ग्यूमेंट होना चाहिए। स्टैंडर्ड साइजिंग एज़ पर रिक्वायरमेंट, यानी कि पैराग्राफ्स और पूरे ऐसे कि जो साइज़ या क्वांटिटी है वो भी आप पूरा करें उसमें।
اوائڈنس آف ٹو مچ اسکالرشپ. آپ ایسا بھی نہ کریں کہ بالکل، کیونکہ ایسے ایک سمپل لینگویج میں سمپل آئیڈیاز کے ساتھ آپ پریزنٹ کرتے ہیں، کلیئرٹی کے ساتھ پریزنٹ کرتے ہیں، تاکہ ہر کوئی، اگر کوئی بچہ بھی پڑھنا چاہے اس کو 6th اسٹینڈرڈ کا، تو وہ بھی پڑھ پائے. تو اس طرح سے آپ ایسے لکھتے ہیں. ایسے نہیں لکھتے کہ آپ PhD کے آڈینس کو آپ ایڈریس کر رہے ہیں. پھر آپ آپ کا جو کویشچن ہے اس کو آپ انڈرسٹینڈ کریں، ٹاپک کو انڈرسٹینڈ کریں. کوٹیشنس جب بھی آپ یوز کریں وہ ریلیونٹ ہونی چاہیے اور صحیح جگہ پہ آپ اس کو پلیس کریں، اور اس کو پھر ریلیٹ بھی کریں آپ اپنے ایسے کے ساتھ یا اپنے آرگیومنٹ کے ساتھ، پیراگرافس کے ساتھ. پھر کنکلوژن آپ اچھا دیں، امپریسو فنش ہونی چاہیے. اب سارے آئیڈیاز جو ہیں وہ زیادہ تر تو ریپیٹ ہوں گے، اس لیے میں اس کو ایکسپلین نہیں کروں گا. ابھی صرف ہم دیکھیں گے کہ یہ کیا کہتے ہیں کہ کریم یا بکش نالج نہ ہونی چاہیے. رائٹر کی پرسنل فیلنگس اور تھاٹس ہونے چاہیے. دس از ویری امپورٹنٹ. اس سے بڑا ٹیک اوے میں سمجھتا ہوں اس ویڈیو میں یا اس پورے ایسے کی جو گائیڈ لائنز انہوں نے پیش کی اس میں نہیں ہو سکتا. دیکھیں، ہم جب ایسے یا کوئی بھی چیز لکھ رہے ہوتے ہمیں ایسا لگ رہا ہوتا ہے کہ وی آر باؤنڈ بائی سم تھنگ، وی آر باؤنڈ بائی رولس، وی آر باؤنڈ بائی سم ریسٹرکشنز. ہمیں اتنے رولز بتائے گئے ہوتے ہیں کہ ہمارا جو کریٹیوٹی ہوتی ہے، جو اوریجنل سیلف ہوتا ہے، جو ہم ویسے دکھا پاتے ہیں، جو ہم بات کر رہے ہوتے ہیں یا ہم خود سوچتے ہیں، تو ہمارے پاس اتنے اچھے یونیک آئیڈیاز ہوتے ہیں. مجھے یقین ہے آپ کے پاس بھی ہوں گے، لیکن وہ آپ ایسے کے اندر نہیں لکھ پاتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کو اسٹریس ہوتا ہے، آپ کو پریشر ہوتا ہے، آپ نے اتنے رولز اینڈ ریگولیشنز پڑھے ہوئے ہوتے ہیں کہ آپ اپنا اوریجنل سیلف پیش نہیں کر پاتے. لیکن ایسے میں اوریجنل سیلف ہی پیش کرنا ہے. ایسے میں ایگزامینرز اور FPSC یا کمیشن یہی دیکھنا چاہتی ہے کہ آپ کی اوریجنیلٹی کیا ہے، آپ کے اوپینینس کیا ہیں، آپ کے آرگیومنٹس کیا ہیں، آپ کی یونیکنیس کیا ہے آپ کے اندر، اور آپ کی موسٹ امپورٹنٹلی فیلنگس کیا ہیں. تو آپ نے تھاٹس اپنے بنانے ہیں، اپنے ذہن میں سوچنے ہیں، اور پھر ان کو ایسے میں یوز کرنا ہے. اپنی فیلنگس کلیئرلی پیش کریں پلیز. پھر دیکھیں جی، یہ بتاتا ہے کہ اپنی فیلنگس کو آرگیومنٹس میں پیش کریں اور ایسا پیش کریں کہ ریڈر کنونس ہو جائے. اس کے بارے میں ہم بات کر چکے. پھر سیلف ایکسپلینیٹری ہو، سیلف کنٹینڈ ہو، یعنی کہ کوئی آپ آئیڈیا پیش کریں تو آپ اس کو ایکسپلین بھی کریں، اس کو آدھا ادھورا نہ چھوڑیں، اور سورس بھی آپ اس کو کوٹ کریں. ٹھیک ہے جی. اٹس بیسک سٹانس شوڈ بی کریٹو. دیکھیں جی، کریٹو والی بات میری آگے، کریٹیکل بھی ہونا چاہیے، انالیٹیکل بھی ہونا چاہیے، ریدر دین جسٹ نیریٹو اور ڈسکرپٹیو. یعنی کہ آپ ایسا نہ ہو کہ آپ اگر گلوبلائزیشن کے اوپر ایسے لکھ رہے ہیں تو صرف یہ نہ بتائیں کہ گلوبلائزیشن کیا ہے، آپ یہ بھی بتائیں کہ آپ کے آرگیومنٹس کیا ہیں. کیا گلوبلائزیشن اچھی چیز ہے یا اچھی چیز نہیں ہے؟ یہ وہ ایسے ہے جو میں نے اپنے سیکنڈ اٹیمپٹ میں دیا ہے، وچ واز دی 2021 اٹیمپٹ جو ابھی اینڈ ہوا ہے. اب دیکھیں، مجھے پتا تھا کہ یہ زیادہ اسٹوڈنٹس کرنے والے ہیں کیونکہ یہ اسٹریٹ فارورڈ ٹاپک تھا، لیکن میں نے کوشش کی کہ اس میں یونیک آئیڈیاز بھی دوں، اور اس میں یہ والا جو چیز ہے کہ کریٹو بھی ہوں، کرٹیکل انالیٹیکل بھی ہوں، اور جو آرگیومنٹس ہیں وہ میرے ایک طرف اس کا انکلینیشن ہو، ایک طرف انکلائنڈ ہو، تاکہ چیکر کو، ایگزامینر کو میری جو اوپینین ہو وہ پتہ چلے. اور اس کو پھر میں نے بہت اچھے سے ایڈریس بھی کیا ہے. ہر ایک آرگیومنٹ کو میں نے اپنا اس کے اوپر میں نے اپنا انالیسس اور اوپینین پیش کیا ہے. آئی تھنک دس ویڈیو از گیٹنگ لیندیئر. میں کوشش کروں گا کہ دس از دی لاسٹ پیج، اس کو ہم ابھی فنش کرتے ہیں. اچھا جی. اٹ شوڈ کنٹین اے یونیفائڈ اینڈ کوہرنٹ ڈسکشن آن اے پرٹیکولر ٹاپک with no
ڈائگریشن اور اوور شیڈوئنگ. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی ڈائریکشن ٹھیک ہو, آپ irrelevant اسٹف نہ لکھیں, آپ ایک ٹاپک سے دوسرے ٹاپک میں نہ چلے جائیں, آپ کو پتہ ہو کہ اس ٹاپک کے اندر یہ چیزیں ہیں اور وہی آپ ڈسکس کریں, اس کے علاوہ irrelevant اسٹف نہ ڈسکس کریں, کیونکہ 3000 ورڈس زیادہ بھی ہے لیکن کم بھی ہے. ایک ٹاپک کے اوپر ہم ایک پورا بک بھی لکھ سکتے ہیں, لیکن اگر ہم چاہیں تو اس کے اوپر 600 ورڈس کا ایک کوسچن بھی آنسر کر سکتے. لیکن ان دونوں کے بیچ میں ایک ایسے ہے جو ایک لمیٹڈ کوانٹٹی ہے, اس کے اوپر اور لمیٹڈ ٹائم کے اندر ہم نے اس کو ٹائم کو مینیج کرنا ہے, کانٹینٹ کو بھی مینیج کرنا ہے, اور اس حوالے سے پھر ہم نے کوشش کرنی ہے کہ irrelevant اسٹف نہ ہو تاکہ ہمارا ٹائم اور اسپیس ضائع نہ ہو. پھر کیا ہے, اٹ شوڈ ورک تھرو اسٹیبلشنگ دی رائٹرز پرسنل, دس از ویری امپورٹنٹ اگین, اسٹینڈ اباؤٹ دی سبجیکٹ. اب دیکھیں, مجھے پورا یقین ہے کہ زیادہ تر اسٹوڈنٹس نے یہ غلطی کی ہوگی جو میں نے ابھی بتایا کہ گلوبلائزیشن والا ایسے میں صرف پروز اینڈ کونس دے دیے ہوں گے, لیکن انہوں نے یہ نہیں بتایا ہوگا کہ ان کا پرسنل اوپینین کیا ہے کہ از گلوبلائزیشن از گڈ اور از اٹ بیڈ. لیکن میں نے یہ آئی تھنک اٹس سیف کہ میں نے بتایا ہے کہ گلوبلائزیشن از گڈ. میں نے پھر پروز بتائے اس کے کہ کیوں گڈ ہے, پھر میں نے کونس بتائے کہ کیوں گڈ نہیں ہے, لیکن میں نے پھر یہ بتایا کہ یہ جو کونز ہیں اس کو بھی میں نے ایڈریس کیا. میں نے یہ بھی بتایا کہ جو کونز ہیں وہ کم ہیں نسبتاً جو اس کے فائدے ہیں اس کے مطابق, یعنی کہ میں نے ایڈریس بھی کیا ہے کونس کو, یعنی کونس کو میں نے کاؤنٹر آرگیومنٹ پیش کیا ہے, اس کو میں نے ڈینائی بھی کیا ہے کہ جیسے کہ نیو امپیریلزم کہتے ہیں کہ از این افیکٹ آف گلوبلائزیشن, لیکن میں نے نیو امپیریلزم ڈسکس بھی کیا کہ کس طرح سے وہ ہے ایک کون گلوبلائزیشن کا, لیکن میں نے یہ بھی ڈسکس کیا ہے کہ یہ کیوں جو ہے وہ فلاڈ آرگیومنٹ ہے, اس طرح کیوں نہیں ہے, تو وہ بھی میں نے اچھے سے ڈسکس کیا ہے. تو اس طرح سے آپ نے یہ بتاتے ہیں کہ رائٹر کا پرسنل اسٹینڈ جو ہے وہ ضروری ہے. پھر آرگیومنٹس کہتے ہیں کہ کنونسنگ ہو, کمپیکٹ اینڈ کنسائز ہو, لوز کنسٹرکشن نہ ہو, ایسے کہ اننیسیسری اٹیچمنٹس نہ ہو, جیسے کہ ریلیونٹ اسٹف نہ ہو, بیلنس باڈی ہو, بگننگ بھی ہو, مڈل بھی ہو, اور ہر کوئی جو بھی بات ہو رہی ہے وہ اس کا اینڈ ایچ ون سرونگ اٹس اون ڈسٹنکٹیو پرپز, یعنی کہ جو بھی آپ بات کر رہے, یعنی کہ بگننگ یعنی کہ انٹروڈکشن, پھر باڈی پیراگرافس اور کنکلوژن, اس کی جو بھی اسٹینڈرڈ ٹیکنیکس ہیں اس کو آپ فالو کریں. انٹروڈکشن میں جو چیزیں ہونی چاہیے وہ ہوں, پیراگرافس جو ہیں اس میں وہ چیزیں ہوں, اور کنکلوژن میں بھی وہی چیزیں ہوں جو کنکلوژن میں ہونی چاہیے. یعنی ایسا نہ ہو کہ کنکلوژن انٹروڈکشن کی طرح لکھا ہوا ہو یا کسی عام پیراگراف کی طرح. سو وہ کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں, انشاءاللہ وی ول میک اے ویڈیو آن دس. پھر لاسٹلی اٹ شوڈ ورک ایز اے یونٹ آف امپریشن in the sense that the impact of the beginning is still fresh when the reader reaches the end. It should be a fluent text with natural linkage among parts, paragraphs. یہ وہی بات ہے کہ کوہیزنس ہونی چاہیے, سیم بات ہو رہی ہے. پھر ایگزامینر 3 بتاتا ہے کہ ریلیونس ہونا چاہیے, اسٹرکچر اچھا ہونا چاہیے, پتہ ہونا چاہیے کہ آرگیومنٹ کو کیسے ہینڈل کر سکتے, اور کاؤنٹر ویوئنگ آرگیومنٹ بھی پیش کرنا چاہیے. یس تھینک گاڈ. اچھا میں آپ کو بتا دوں کہ یہ والی رپورٹ جو ہے میں نے اپنے ایسے کا پیپر دینے کے بعد دیکھی ہے, یعنی یہ والا جو ایسے میں نے دیا ہے. لیکن ابھی جب میں نے یہ پڑھا تو مجھے آئی ایم ریئلی فیلنگ ہیپی کہ میں نے یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ کوشش کی ہیں کہ میں فالو کروں. تو آئی ایم ویری ہیپی ٹو ریڈ دس کہ
काउंटर व्यूइंग आर्गूमेंट भी पेश करना चाहिए, तो वो मैंने पेश किया। आई होप कि इस बार मैं ऐसे में पास हो जाऊं, और ऐसे में पास हो गया तो आई एम होपफुल कि आई विल बी अ CSP, एंड आई वांट प्रेयर्स फ्रॉम यू फॉर दैट। अवॉइड सुपरफ्लुइटी, और फिर इंग्लिश फिगरेटिव और मेटाफोरिक भी होनी चाहिए। फिगरेटिव जैसे कि आप उर्दू में बात करते हैं ना, कोई इडियोमेटिक एक्सप्रेशन यूज़ करते हैं, जैसे अब आया ना ऊँट पहाड़ के नीचे, तो इसको बोलते हैं फिगरेटिव। अब इसका मतलब ये नहीं कि ऊँट वाकई पहाड़ के नीचे आ गया, ये फिगरेटिव है। तो इंग्लिश में भी ऐसे एक्सप्रेशंस होते हैं। ये एग्जामिनर चाहता है कि मेटाफोरिकल एक्सप्रेशंस भी आप यूज़ करें, इससे आपके लैंग्वेज के ऊपर कमांड शो होती है। फिर ये भी पता होना चाहिए कि अपना बायस अगर आपके पास है तो वो किस तरह से पेश करना है। बायस तो हम होते हैं, इंसान की ये फितरत है, लेकिन आप उसको किस तरह से पेश करते हैं, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और वो आर्ग्यूमेंट्स अगर आपके स्ट्रॉन्ग हैं तो आप उसमें सेफ रह सकते हैं। हाउ टू अवॉइड स्पूरियस आइडियाज़, ये वही है कि सुपरफ्लूअस आइडियाज़ ना हो। फिर हाउ टू शो डिफरेंस बिटवीन स्पेसिफिक एंड जनरल आइडियाज़, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये पैराग्राफ के अंदर हम देखेंगे। फिर पैराग्राफ की ट्रांजिशन भी पता होनी चाहिए, जैसे मैंने आपको बताया था कि कनेक्शन होना चाहिए। फिर लास्टली एग्जामिनर 4 कहते हैं कि एग्जैक्ट इंक्वायरी सेट को आंसर करना है, बजाय इसके कि आप सिर्फ instead of displaying data that is comprehensively important to the theme, यानी कि जो आप बात कर रहे हैं वो कनेक्टेड होनी चाहिए, और सिर्फ आप डिस्क्रिप्टिवली उसको लिख दें कि भाई ग्लोबलाइजेशन क्या है या ट्रेड क्या है या एम्पीरियलिज्म क्या है, बल्कि आप उसके ऊपर आप अपना आर्ग्यूमेंट भी दें। ठीक है जी। फिर पॉइंट ऑफ व्यू भी आपने पेश करना है, वही बात। फिर और एग्जामिनर को कैंडिडेट्स को बताना चाहिए कि यानी कैंडिडेट्स एग्जामिनर को बताएं कि वो उसका क्या स्टांस है, वो क्या बताना चाहता है, यानी कि थीसिस स्टेटमेंट बड़ी क्लियरली लिखें। फिर आप क्रिटिकल भी होने चाहिए हो और एनालिटिकल भी होने चाहिए हो, और आप जो भी रीज़न्स या आर्ग्यूमेंट्स पेश करने चाहिए वो स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। ठीक है जी। फिर पैराग्राफिंग स्टाइल आपको सीखना है, और इसके ऊपर हम करेंगे बात। फिर ऑल्टरनेटिव व्यू भी देना चाहिए, विच आई हैव डन, और रेफर टू स्पेकुलेशंस एंड वेज ऑफ थिंकिंग important to the inquiry, include in references, this is very important, or be particular, be relevant, or be composed, or be to the point. So ये वही बात करते हैं कि आप relevant होने चाहिए।